औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कम्युनिटी अफेयर प्रोग्राम के साथ हदायत टीवी से महबूब इलाही भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह आज भी एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम का हमारे पास टॉपिक नहीं है, बल्कि आज के प्रोग्राम में हमने एक शख्सियत को दावत दी है और शख्सियत का एक लंबा चौड़ा तारफ़ है। मुख्तसर तारफ़ करवाऊँगा, उससे पहले कि मेहमान का तारफ़ करवाऊँ, अपने साथ को एंकर या अपने साथी जर्नलिस्ट इसहाक चौधरी साहब का तारफ़ पेश करूँगा। आप एक लंबे अरसे से सहाफ़त के मैदान में हैं और ना सिर्फ ये कि बल्कि सहाफ़ियों की जो अंजुमनों के अंदर इज्तिमाई कोशिशें होती हैं सहाफ़ियों के मसाइल को हल करने, वहाँ भी पेश रहते हैं। और हाल ही में चंद दिन पहले ही पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन के नायब सदर भी मुंतखब हुए और उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मेरे साथ सवाल जवाब के लिए, चूँकि मैं अकेला समझता था, मेहमान बहुत बड़े हैं, बहुत अहम शख्सियत है और उनके लिए मैं अकेला शायद सवाल की वो वैरायटी पेश ना कर सकूं, इसलिए अपने साथी अपने दोस्त को बुलाया। और साथ ये भी कह दूं कि इसहाक चौधरी साहब को आज से 18 साल पहले, बल्कि इससे भी चंद एक आध साल पहले सहाफ़त के मैदान में लाने का काम मैंने किया और मुझे उनको सहाफ़त के मैदान में लाकर आज तक शर्मिंदगी नहीं हुई, बल्कि हमेशा इस बात पे फ़ख्र किया। ये मेरा फ़ख्र है और मेरे साथी हैं और बड़ी मोहब्बत वाले इंसान। तो मेहमान का तारफ़ करवाते हैं। इससे पहले कि मेहमान पर कैमरा जाए, मैं ये बता दूँ कि चौधरी सोबत अली आज़ाद कश्मीर की सियासत में कोई छोटा नाम नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम है। और जो लोग आज से, जो मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं, जो 47 के बाद जब से आज़ाद कश्मीर में हुकूमत कायम हुई है, अगर उस दौर का आज तक मुतालिया किया जाए तो आपको ये नज़र आएगा कि इस्लाहात जो हुई वो चौधरी सोबत साहब ने अपने दौर में की। उनके हवाले से आपको याद होगा कि चंद महीने पहले उनके इंतकाल हुआ, तो उस पर हमने एक प्रोग्राम भी किया था। मज़ीद ज़्यादा तफसील नहीं बयान करूँगा। उनके फ़र्जंद हैं जो उनकी ही तस्वीर हैं और उन्हीं के ही तरबियत याफ्ता हैं, आला तालीम याफ्ता हैं और आज़ाद कश्मीर असम्बली के स्पीकर रहे हैं। आजकल बरतानिया के दौरे पर थे। चौधरी अनवारुल हक का तारफ़ करवाता हूँ आपसे, खुश आमदीद कहता हूँ आपको हदायत टीवी की तरफ से। और आज बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। यकीनन आपका बहुत मसरूफ़ थे गुज़श्ता चंद दिनों से, बल्कि चंद हफ़्तों से आपसे मुलाकात के लिए दरख्वास्त करते रहे। तो इसहाक साहब, मेहमान से गुफ्तगू से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं तारुफ़ में शायद कोई कसर कर गया हूँ, तो उस हवाले से आप, चूँकि आप मेरे मददगार हैं, तो आप मेहमान का चंद एक फ़िक्र में मज़ीद तारफ़ करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा इस तारफ़ को आगे लेके चलता हूँ कि जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि जनाब चौधरी सोबत अली साहब मरहूम के फर्जंद हैं और इनका तल्लक बिम्बर आज़ाद कश्मीर के हल्का नंबर 7 से है। चौधरी साहब ने अमली सियासत का आगाज़ आज से तकरीबन 8 साल कबल हल्का 7 बिम्बर से आम इंतखाबात में हिस्सा लेके किया था और उन्होंने मेंबर असम्बली मुंतखब होने के बाद उनको असम्बली में पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद उसी असम्बली में वो वज़ीर के ओहदे पर रहे और बाद में वो स्पीकर बना दिए गए। और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में ये पहला मौका था कि इस कम उम्री में किसी शख्स को स्पीकर के ओहदे पे नामज़द किया गया। तो उस दौरान वो कायम मकाम सदर के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे। आज़ाद कश्मीर के अंदर इनको नौजवानों का रोल मॉडल भी कहा जाता है। माशाल्लाह हमें कई बार जब बरतानिया में अभी आए हैं तो इनको सुनने का मौका मिला है और इन्होंने हमें हर लिहाज से मुतासर किया है। थैंक यू वेरी मच इसहाक साहब। मुझे भी यही बात बताई गई है कि अगर आप उनको सुनते रहें तो आपको सवाल करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके गुफ्तगू में सवाल पैदा नहीं होता। जो लोगों के ज़हन में सवाल होते हैं वो उसका जवाब पहले ही देते जाते हैं। ये चौधरी साहब, आपका दौरे का मकसद वैसे तो यही पता चला था कि आप निजी दौरे पर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन जैसे कि सियासतदान का कोई भी कदम जो है गैर सियासी नहीं होता, तो उसको सियासी ही समझा जाता है। तो आपके दौरे का जो असल मकसद था वो क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं चूँकि 20-22 साल बाद बरतानिया आया, तो बुनियादी मकसद तो मैंने एक हक इंटरनेशनल ट्रस्ट के नाम से एक फलाई इदारा बिम्बर में कायम किया है। उस अदारे की यहाँ पर मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या पैरेलल बॉडी ट्रस्टीज़ और ट्रस्ट के हवाले से
وہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی میری ایک رائے تھی کہ ایک اویئرنیس کمپین چلائی جائے، کیونکہ یہاں پہ میرے قبیلے کے لوگوں کو اتنا خوفزدہ کر دیا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے میں بھی مکاری اور عیاری نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے خاصا محتاط رویہ بھی اختیار کیا۔ چیریٹی اور ڈونیشن کے نام سے میں اس طرح بھاگتا ہوں جس طرح کوا غلیل کو دے کے بھاگتا ہے۔ تاہم پچھلے 12-14 دن ہوئے ہیں مجھے آئے ہوئے، اور 3-4 روز میں مجھے واپس جانا ہے۔ کمیونٹی کے بے تحاشا دوستوں میں سے ملاقات ہوئی، جتنے ہمارے ہب تھے کمیونٹی کے، وہاں پہ دوستوں کو گیدرنگز میں بھی ایڈریس کیا، اور شکر الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو میسج میں اپنے ایکسپیرینسز کے حوالے سے، یہاں کے کچھ فرسودہ رسم و رواج کے حوالے سے کمیونٹی کو دینا چاہتا تھا، وہ میں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر دیا، اور فکر آخرت کے حوالے سے جو مجھے بات کرنی تھی وہ بھی میں نے اپنا مدعا یہاں آنے کا بیان کر دیا ہے، اور امید ہے کہ دوستوں کو دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، اور کچھ نہ کچھ مثبت تبدیلی ضرور آئے گی۔ بے شک۔ اچھا جوہری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیری باشندوں کی ایک بہت بڑی تعداد برطانیہ میں آباد ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ چونکہ ان کی 5 اور بعض کی 6 پشتیں تک جہاں پہ پیدا ہو کے تو جوان ہو چکی ہیں، اور ایک ان کا جو تعلق ہے 5-6 پشتوں کے گزرنے کے باوجود بھی وہ تعلق تو ٹوٹا نہیں ہے اس معاشرے سے، اس سوسائٹی سے۔ لیکن یہ آج کل اکثر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی سازش کے تحت بیرون ملک مقیم کشمیری کمیونٹی کو آزاد کشمیر کے معاشرے سے الگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ آپ کو ظاہرہ تجربات ہوئے بھی ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تعلق کیا ختم ہو جائے گا، یا اس کو جو کمزور پڑ گیا ہے اس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے دونوں سائڈوں پہ؟ دیکھیے جی، آپ کے اس سوال کا تو مجھے مفصل جواب دینا ہے۔ ایک تو سازش نہیں کی جا رہی، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کی تشریح میں اس طرح بیان کرنا چاہوں گا کہ وار اور ٹیررزم سے پہلے بھی کوئی خاصی خوشگوار صورتحال ملک پاکستان کی نہیں تھی، اور یہ مشرف ایڈونچر کے بعد آج پاکستان جس جگہ پر کھڑا ہے، اتنا مسخ شدہ، اتنا مجروح، اتنا زخمی، اتنا درد سے پر پاکستان اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ اور آزاد کشمیر کو میں پاکستان کی ایکسٹینشن کہتا ہوں، چونکہ ہمارے سارے قومی مفادات، بلکہ ہماری سانس، ہماری روح، وہ ملک پاکستان کے ساتھ جڑی ہے۔ اب پاکستان کی اس صورتحال کو دیکھ کے آپ کے یوتھ کے پاس کون سا انسینٹیو رہ جاتا ہے کہ وہ اس پرامن، انصاف پسند برطانوی معاشرے کو چھوڑ کے وہاں جائیں؟ ایک بات، اس بحران زدہ پاکستان کو نکالنے کی ذمہ داری قیادت کے پاس ہے۔ قیادت اتنی بددیانت ہے، اتنی کرپٹ ہے، کرپشن کو آپ نے آئینی تحفظ دے دیا ہے، رول آف لا نام کی چیز کوئی نہیں ہے، انصاف دستیاب نہیں ہے، فلاحی اسلامی معاشرے کی تمام خصوصیات برطانیہ میں پائی جاتی ہیں، اور میرے والد گرامی کہتے تھے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو یہ سارے جنت میں اور ہم دوزخ میں۔ صحیح۔ اسلامی فلاحی معاشرے کا تصور یہ ہے کہ دجلہ کے کنارے اگر کتا بھی فرات کے کنارے بھوکا مر جائے تو خلیفہ وقت ذمہ دار ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں انسانیت کے اور یہ 4 ٹنگوں والے جانور کے درمیان کتنا فرق رہ گیا؟ موت کا اس وافر مقدار میں وہاں پائے جانا اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ہم انسانیت کا فہرست سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور بین الاقوامی معاشروں میں اس تصویر کو دیکھ کر آپ اپنی نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دوسری بات، جب بھی کسی بھی ملک پہ آزمائش یا معاشروں پہ ابتلا کا وقت آتا ہے تو درستگی کی ذمہ داری قیادت کی ہوتی ہے۔ امامت درست ہے تو مقتدی کا ایمان بچنے کی خاصی گنجائش موجود ہے، اور نعوذ باللہ اگر امامت چوروں پر مشتمل ہے تو پھر آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ پیچھے آمین کہنے والوں کا کیا حشر ہوگا۔ تو یہ سازش نہیں ہے، ہمارے اعمال کی سزا ہے،
اور اس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے۔ جو صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ پاکستان کے حالات کی جو چہرہ دکھا رہے ہیں وہاں کے حالات کا، تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب کسی ملک کے حالات اس نہج پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کوئی انقلاب نام کی کوئی چیز آ جاتی ہے۔ کیا پاکستان میں واقعی کوئی اتنی خرابی ہو چکی ہے کہ وہاں ایک بڑے انقلاب کی ضرورت نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، میں گزارش کرتا چلوں کہ ایک تو تھوڑا سا جملے میں درستگی اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے حالات میں نہیں دکھا رہا، بین الاقوامی میڈیا دکھا رہا ہے، آپ کا ہر چینل دکھا رہا ہے، آنے والوں کا چہرہ دکھا رہا ہے، جانے والوں کی نظریں بتا رہی ہیں، نوجوانوں کے چہرے پہ چھائی ہوئی مایوسی بتا رہی ہے، اپنے اوریجن سے ٹوٹا ہوا تعلق بتا رہا ہے، افراتفری اور انتشار بتا رہا ہے۔ تو یہ ساری کیفیات مل کے وہ تصویر پینٹ کر رہے ہیں۔ بد نصیبی یہ ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں بلی نہیں دیکھ رہی ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات جس طرح آپ نے فرمائی انقلاب کی بات، تو میں تھوڑا سا پر امید ہوں اس حوالے سے۔ میرا ایمان یہ ہے اور کامل ایمان ہے کہ دنیا کی بنیاد رب تعالیٰ نے چونکہ ضد پر تخلیق دی ہے، صبح ہے تو شام ہے، دن ہے تو رات ہے، غمی ہے تو خوشی ہے، اسی طرح ہر کمال کو زوال ہے، ہر برائی نے اپنے منطقی انجام تک پہنچ کے ختم ہونا ہے۔ ختم ہونے کے دو راستے ہیں۔ اگر تو آپ کے ضمیر میں ذرا سی بھی چنگاری باقی ہے اور انسانی فلاح کی کوئی کوشش کامیاب ہونے کی صورت بھی باقی ہے، تو پھر تو ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کر کے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے تو اپنے سفر کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی موجود ہے، وہ ہے فطری اصلاح کا راستہ، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے قانون فطرت کی عملداری شروع ہوتی ہے تو وہ پھر پرامن نہیں ہوتی۔ جی ایک کال لے لیں۔ جی جی السلام علیکم صاحب، آپ کے ساتھ اسحاق صاحب شاید آپ کے دوست اور جرنلسٹ تشریف فرما ہیں۔ جی معزز شخصیت سامنے بیٹھی ہے، ایک عقیر فقیر پرتقصیر بندہ علی شان مانچسٹر سے عرض کر رہا ہے۔ جی ویلکم کہتے ہیں آپ کو۔ نہایت ہی بامقصد گفتگو بھی جاری ہے، اور الفاظ تو سیاستدانوں کے کھیل کے خوبصورت ہوتے ہی ہیں، بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور خوبصورت بول بھی رہے ہیں۔ مگر جو انہوں نے فرمایا کہ ہم سیاستدانوں کی طرف ہی اشارہ ان کا بھی ہے، جن میں ان کے والد صاحب بھی شامل ہیں شاید، اور یہ خود بھی شامل ہیں، کہ جب مقتدی کیا کرے جب امامت کا سلسلہ ہی غلط ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جب بھی امامت چاہے آزاد کشمیر کی ہو اور چاہے وہ پاکستان کی ہو، جب بجٹ بناتی ہے تو جن کے ذریعے انہوں نے ملک کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ملک کو چلانا ہوتا ہے، ہمیشہ ان کی تنخواہیں نہیں بڑھاتی، ٹیکس انہی پہ لگا دیتی ہیں، اور جو ان کی برادری ہے اور جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے سیاستدان دوست ہیں یا جو ان کے بڑے بڑے سرمایہ دار دوست ہیں، ان کو ٹیکس ایگزمپشن دے دیتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایک سپاہی ہو یا ایک جرنیل ہو یا ایک استاد ہو۔ تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا، آپ اس سلسلے میں سوال آپ کا کیا ہے؟ آپ ذرا سوال کریں تو مہمان سے جواب لیتے ہیں۔ ہلو ہلو، شاید کال کٹ گئی ہے شاید۔ جی بہرحال جتنا بھی سوال ان کا آیا، علی شان صاحب ایک دانشور ہیں، صاحب کتاب ہیں، اور شاید کچھ حد تک وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ بیوروکریسی کی طرف وہ آنا چاہتے تھے کہ ان کو وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں جس کی بنیاد پہ وہ بدعنوانیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ صرف سیاستدانوں پر ذمہ داری نہیں ڈال رہے، بلکہ میرا جو مجھے سمجھ آئی وہی سمجھ رہے ہیں کہ بیوروکریٹ کی وجہ سے سیاستدان بھی کسی حد تک مجبور ہے۔ کیونکہ پروگرام کا وقت بڑا محدود ہوتا ہے، تو سننے والوں کو پھر اپنی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کا حق بھی حاصل ہے۔ میں نے بڑے واضح الفاظ کا استعمال کیا تھا، موجودہ قیادت۔ جی خدا نہ خواستہ اس سے قائد اعظم مراد نہیں تھے، جی ملک پاکستان کو انہوں نے بنایا۔ اس سے آزاد کشمیر کی وہ سینئر قیادت بھی مراد نہیں ہے جنہوں نے اپنا خون دے کے، اپنی خواہشات کا قتل عام کر کے پسے ہوئے طبقات کی جنگ لڑی۔ میں تو اپنی آوارگی کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے کسی فرد کا نام بھی نہیں لیا۔
میرا خیال ہے کہ میں آپ کی بات سے اس حوالے سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ جتنی فیسیلیٹیز آزاد کشمیر کے اندر کشمیری قوم کو حکومتی سطح پر ملی ہیں وہ اسی وقت ملی ہیں جب کہ یہاں پر آزاد حکومت قائم ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو مہاراجہ کے جو ایجنٹ تھے یا مہاراجہ کے جو سب کماندار تھے انہی کا اقتدار تھا اور انہوں نے لوگوں کو پس کے رکھا ہوا تھا. جیسے کہ ہم نے جو آپ کے والد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پروگرام کیا تو وہاں پر یہ بات جو تھی مقررین نے واضح انداز میں بتائی کہ جو اصلاحات تھیں وہ چودھری صحبت علی صاحب نے اصلاحات میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی آزاد کشمیر کے اندر یا ایون کشمیری جہاں کہیں بھی ہیں ان کے اندر ان کا ایک احترام پایا جاتا ہے. اور اسی طرح کچھ اور بھی سیاستدان تھے، تو کہنا یہ ہے کہ جو اس کمیونٹی کے سیاستدان تھے جو اشرافیہ سے نہیں تھے، جو جاگیرداروں میں سے نہیں تھے، انہوں نے تو اصلاحات کی ہیں جو موجود ہیں وہاں پہ. میں پھر ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، 85 سے پہلے چلے جائیں، جی اس وقت ریاست کا بجٹ ہی اتنا نہیں تھا کہ اس میں کوئی کرپشن کا شائبہ بھی نظر آتا. جی اس وقت تو صرف ایک گورننس تھی، رول تھا، اور وہ جو لوگ تھے، جو بڑے لوگ تھے جو آج اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ زیادہ بوجھ اپنی جیبوں سے برداشت کرتے تھے. بالکل جی بات درست. نہ اس وقت ڈیولپمنٹ فنڈز تھے، نہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس تھے، نہ اس طرح کی عیاشیاں تھیں، وہ اور کیفیت تھی. میں آج کی کیفیت کی بات کر رہا ہوں، اور جو میرے دوست کالر نے جس طرف نشاندہی کرنے کی کوشش کی کہ بجٹ بنتے ہیں اور کچھ طبقات کو امیونٹی مل جاتی ہے اور کچھ پر زیادہ برڈن آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تاریخ کے حالات کے جبر نے یہ وقت بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی. تو یہ جو کنفیوژن ہے معاشی سطح پہ، یہ کسی ایک شخص کی پیدا کردہ نہیں ہے. یہ جب آپ امریکہ کی جنگ افغانستان لڑنے گئے تھے جہاد کے نام پہ، اس وقت ٹارگٹ چونکہ رشیا تھا، اور ویسٹرن ورلڈ آج کے ٹیررسٹ کو جہادی کہتے تھے، چونکہ اس وقت مفادات کا تحفظ بالکل مختلف نوعیت کا تھا. اور ہمیں یہ ساری تشریحات اس لیے ماننی ہوتی ہیں بٹ صاحب کہ یہ اختیار مغرب کے پاس اس لیے ہے کہ یہ وہ معاشرے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے ممالک میں رول آف لا کو مکمل طور پر انفورس کر دیا ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات، اسلامی فرائی ریاست کا ہر بنیادی تصور انہوں نے اپنے ملک کے معاشروں میں انشور کر دیا ہوا ہے. ہر بچے کے پاس صحت تعلیم کی سہولیات ہیں، بزرگوں کے پاس رسوائی کی بجائے اولڈ ہومز ہیں، ان کے بلیاں اور کتے ہمارے ایوریج انسانوں سے بہتر خوراک کھاتے ہیں. دے آر ناٹ بیگرز اینڈ بیگرز کی ناٹ بی چوزرز. سمپل سی بات ہے. تو جب یہ معاشی طور پر مستحکم ہے، اقتصادی طور پر مستحکم ہے، ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے ہیں، تعلیم کے میدان میں آگے ہیں، اسلحہ سازی کے میدان میں ہم سے آگے ہیں، تو پھر ٹرمینالوجیز بھی ان کی یوز ہونی ہے. جب یہ چاہیں گے تو جہاد ہوگا، اور جب یہ چاہیں گے تو دہشت گردی ہوگی. یہ ہماری لیڈرشپ کو سمجھنا ہے کہ ان ٹرمینالوجیز کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو پراپرلی ٹیون اپ نہیں کر پاتے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انتشار پڑتا ہے، اور جس ملک میں قانون کا نفاذ مشکل پڑ جائے وہاں سے انویسٹمنٹ برے وقت کی طرح بھاگتی ہے. یہ وہ کیفیات ہیں جن کی وجہ سے برائی شروع ہوتی ہے، اور پھر جو برتر برائی ہے وہ یہ ہے کہ تباہ حال ملک کو بھی لوٹنے سے ہم باز نہیں آتے. چلو بھرے پورے خزانے کو کوئی لوٹے تو اس کی کوئی جوازیت بھی ہے، لیکن خالی خزانے سے بھی ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آخری اینٹ بھی اکھاڑ کے لے جائیں. تو اس اجتماعی خودکشی کے رویوں کے ساتھ پھر جس قسم کے بجٹ آنے ہیں، اور مجھے بات یہ کہتے ہوئے کوئی کبھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی کہ جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسے حکمرانوں جیسے عوام کے اعمال ہیں ویسے ان پر حکمران مسلط ہو جاتے ہیں. بے شک. ایک اور کال آگے ضرور سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جناب میں عاطف زبیر بات کر رہا ہوں نیلسن کا شہر سے. جی خوش آمدید کہتے ہیں بھائی آپ کو.
تھینک یو سو مچ. میں چودھری انوار صاحب کو دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ, ان کی باتیں سن رہا ہوں. جی اگر آپ اپنے ٹی وی کا والیوم پلیز بند کر دیں تو اس سے مجھے آپ کو اور آپ کو مجھے سننے میں آسانی ہوگی. جی اب آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی اب بالکل آ رہی ہے. جی میں چودھری انوار صاحب کو انگلینڈ ویلکم کہتا ہوں. جی اور میرا ان سے ایک کوشچن ہے. جی ضرور. چوہدری صاحب, اگر اللہ کی ذات نے آپ کو موقع دیا اور آپ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم آگے, تو آپ پہلا بنیادی کام آپ کیا کریں گے؟ انشاءاللہ میرا یقین ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو موقع ضرور دے گی. آپ کا ویژن دیکھ کے, آپ کی شخصیت کو دیکھ کے میرا یہ دل کہتا ہے کہ اللہ کی ذات آپ کو ایک دفعہ یہ موقع دے گی. آپ پہلا اور بنیادی کام کیا کریں گے؟ بہت سادہ سا سوال ہے آپ کا اور بہت عملی سوال ہے. میرا خیال ہے کہ یہ سوال میں بھی کرنے والا تھا کہ آپ معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہوگا. تو جی چوہدری صاحب سوال تو آپ نے سن لیا, اور چونکہ سوال آپ سے ہے جواب بھی آپ کو دینا چاہیے. میں پیارے بھائی کی حسن ظن پہ داد دیتا ہوں. لوگوں کی محبتیں ہیں, ان دوستوں کے, ان نوجوانوں کے, اللہ انہیں خوش رکھے. سنجیدہ بات یہ ہے کہ پھر میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ بے سبب نہیں ہوتا. تو بادی النظر میں تو ایسی کوئی کیفیت مجھے دور تک نظر نہیں آ رہی. اگر بہرحال میرا ایمان یہ ہے کہ وہ جب کام لینے پہ آتا ہے تو ہم جیسے گنہگاروں بدکاروں سے بھی لے لیتا ہے. جو میرے عزیز نے سوال پوچھا کہ آپ پہلا کام کیا کریں گے, تو میں پہلا کام یہ کروں گا کہ ریاستی قانون کا نفاذ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کروں گا. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک انتہائی غریب ملک کا وزیر اعظم, جس کا بھی آئینی اور قانونی فیصلہ ہونا باقی ہے, وہ برونائی دارالاسلام کے صدر یا وزیر اعظم کی طرح ایکٹ کرے, تو پھر اس کے ہونے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا. اس برطانوی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں نے 92 میں بھی یہ بات محسوس کی تھی, آج بھی کہتا ہوں کہ یہاں نائب قاصد کی پوسٹ نہیں. یہاں آپ کے وزیر ہیں تو انہوں نے سامان خود اٹھانا ہے. یہاں آپ کے بڑے بڑے لوگ بیوروکریٹس ہیں تو انہوں نے اپنی فائلیں خود موو کرنی ہیں. اور بنیادی طور پر یہ فلائی ریاست کا اسلامی تصور ہے. بے شک. وہ قانون جو بر صغیر میں انگریز نے حکومت کرنے کے لیے نافذ کیا تھا, وہ تو چلے آئے, اور اپنے ملک میں انہوں نے پریکٹیکلی پبلک سرونٹ ہونے کا ثبوت دیا ہے. ایسا گورننس سسٹم نافذ کیا, اور خوف اور جبر اور حاکمیت کا وہ تصور جو غلامی کے لیے وہ دے آئے تھے, ہم نے پوری قوت سے, پوری گرفت کے ساتھ اس کو اپنی عوام پر نافذ العمل کر رکھا ہے. اور ہمارا احساس محرومی, احساس کمتری, ہمارے کمپلیکسز آج بھی ہمیں اقتدار کے اصل معنی سے دور رکھے ہوئے ہیں. اور وہ اصل معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنا نائب مقرر کیا ہے, اور اس کو یہ شعور دیا ہے کہ اگر اس کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو وہ اس احساس کے ساتھ کہ اگر اس کو وہ ذمہ داری سونپی گئی ہے تو احتساب اور گرفت بھی روز قیامت 4 گنا زیادہ ہوگی عام آدمی سے. جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی, اس سینس کے ساتھ اگر وہ خدمت کر سکے تو کرنی چاہیے. بصورت دیگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم کوشش یہ کہ ہماری ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے ہوتا نہیں ہے تو برائی کا مزید ساتھ دینے کی بجائے آپ سٹیٹس کو کا ساتھی نہ بنو, اس سے پیچھے ہٹ جاؤ. ویسے چوہدری صاحب اسی آپ کی بات سے ملتی جلتی بات ابن خلدون کی تحریر ہے کہ جو قوم کسی دوسری قوم کو غلام بناتی ہے
تو جب وہ وہاں سے نکل کے آتی ہے تو اپنی تمام برائیاں ادھر چھوڑ آتی ہے اور ان کی تمام خوبیاں ساتھ لے آتی ہے. درست. جی چوہی صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. جی میں دوبارہ پاکستان کی جو موجودہ حالات ہیں ان پہ میں جا رہا ہوں کہ جب ہم وار اگینسٹ ٹیررزم کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ اس کی وجہ سے جو وہ جنگ ہماری جنگ نہیں تھی اور ہمیں لڑنی پڑی ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں اور وہ پھیل کے پاکستان کے مختلف شہروں تک چلی گئی ہے. ایک وار اینڈ ٹیررزم کے علاوہ ایک نئی لہر جو آج کل پاکستان میں چل نکلی ہے، جس طرح کہ کوئٹہ میں 3-4 واقعات ہوئے ہیں، اور وہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو کہہ لیں کہ فرقے کی منافقت یا اس طرح کی کوئی ایک دوسرے سے نفرت کا پہلو ابھرتا جا رہا ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کچھ غیر ملکی قوتیں ہیں جو ان مختلف فرقوں کو یا ایسی تنظیموں کو ہوا دے رہی ہیں جو پاکستان کے اندر جو امن امان ہے اس کو تہوالہ کر رہی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں پھر اس حوالے سے وہ جواب دوں گا جو آپ کی توقع کے قطع خلاف ہوگا. میں یہ عرض کیے دیتا ہوں کہ جتنی فرقہ پرستی اور جتنا مذہبی تعصب میں نے برطانوی معاشرے میں دیکھا شاید پاکستان میں نہیں ہے. یہاں پہ مذہب تقسیم در تقسیم ہے، اور میرے خیال میں جتنے فرقے ہیں ان کی سرپرستی کرنے والی جن ممالک کی حکومتیں ہیں وہ یہاں بھی یہ ڈرامہ کرنا چاہتی ہوں گی، لیکن یہاں رول آف لا ایجنسیز کی انفورسمنٹ اور خفیہ ادارے اتنے مؤثر اور اتنے مضبوط ہیں کہ یہاں وہ کسی قسم کی آپ کو بدماشی نہیں کرنے دیں گے. وہاں چونکہ گورننس سسٹم نہیں ہے. ہماری ہر برائی کا بہت آسان علاج، جس طرح آزاد کشمیر میں یہ رواج ہے کہ اپنی ساری بددیانتی کو آپ نے کور کرنا ہو تو تحریک آزادی کشمیر. پاکستان میں ہر برائی جس سے آپ فرار چاہتے ہیں اس کا علاج کیا جی؟ غیر ملکی ایجنٹ. اور اس کی بالکل مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ آپ کی مرغی جا کے پڑوسی کے گھر انڈا دے آئی ہے تو آپ نے سختی لائی ہے اس کی. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے اپنے رویوں میں کتنی اصلاح کی اور کتنی کرنے کی ضرورت ہے. جی کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ عمران فضل بول رہا ہوں نوٹنگھم سے. جی ویلکم کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ہاں جی بڑی اچھی ہی گفتگو ہو رہی ہے اور بڑا اچھا پروگرام ہے اور میں کافی دیر سے سن رہا ہوں. بڑا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ اپنے ہم ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اپنے مسلمانوں کی تو ہسٹری میں یہی ملتا ہے کہ وہ جس کی بھینس اس کی جس کی لاٹھی اس کی بھینس شروع سے چلا آ رہا ہے. اور ہم نے ترقی یہ کی ہے پاکستان میں کہ جو 15% لوگ ہیں وہ جو ہیں ملک میں وہی رول کر رہے ہیں، وہی فیملی ہیں جو آج سے 60 سال سے شروع ہوئی تھیں، وہی ترقی کر رہی ہیں. اور باقی جو ہماری عوام ہے وہ تو بیچاری کسی کھاتے میں نہیں تھی. مزدور اس وقت بھی جب 6 روپے دیہاڑی لیتے تھے. یہاں پہ تھوڑا سا روکوں گا آپ کو کہ آپ سوال کیجئے، مہمان اس کا جواب دیں گے. آپ کا سوال کیا ہے اس بارے میں؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کیا سد باب کیا ہے، کیا اس کا سلوشن کیا ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے جو آپ کا سوال جو ہے وہ مرحلہ اس حوالے سے معزز مہمان جواب دے بھی رہے ہیں اور فردر بھی ان سے پوچھتے ہیں. ابھی جو بات آگے چل گئی ہے، ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں پھر مہمان سے سوال کا جواب لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں عبدالرؤف بات کر رہا ہوں جرمنی سے. آپ کے مہمانوں کو بھی سلام. وعلیکم السلام. ہلو. وعلیکم السلام. جی مجھے آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. آپ نے اپنا ٹی وی کا والیوم تو نہیں آن کیا ہوا؟ بند کر دیا. اب مجھے آواز آپ کی آ رہی ہے. جی جی میں کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑے قابل دوست تشریف فرما ہے. میں ان سے بھی پھر اس پر تھوڑا سا ان کا پوائنٹ آف ویو دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ میں معذرت سے یہ عرض کروں گا کہ آپ اگر کوئی اس بارے میں کوئی سوال ہے تو وہ کریں، کیونکہ جواب دینے کے لیے ہم نے مہمان کو بلایا ہوا ہے. آپ کا تجزیہ جو اسی میں سے ایک سوال پیدا ہوگا. آپ تھوڑی سی بات سنیں. دیکھیں 9/11 کے بعد جب پرویز مشرف نے
امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اس کی مجبوری یہ تھی کہ ادھر انڈیا نے پہلے ہی کہنا شروع کر دیا تھا کہ آپ ہماری زمین استعمال کریں، تو پرویز مشرف نے مجبوراً ان کا ساتھ دیا. اس کی غصے کی وجہ سے طالبان نے پاکستان میں جب انتقام لینے کے لیے دہشت گردی شروع کی ہے، تو جب پاکستان کے اندر وہ دہشت گردی کر رہے ہیں تو پاکستان کی آرمی نے تو ان سے مقابلہ کرنا ہے. یہ کہنا کہ وہ کسی کی جنگ تھی اور ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر جنگ تھی، ہم نے لڑنی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء ہیں یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ انہوں نے 65 سال فرقہ واریت اور نفرت کی تعلیم دی ہے. آج بھی جو ہزارہ دینی مدرسے ہیں وہاں پہ برین واش کر کے وہ جو ہیں وہ بھی خود کا حملہ آور تیار کرتے ہیں، اور غریب لوگوں کے بچے وہ خود کا حملوں میں استعمال ہوتے ہیں. طالبان بھی دہشت گردی کرتے ہیں، اور یہ جو تنظیمیں بنی ہوئی، یہ لشکر جنگوی ہے، یہ فلاں لشکر ہے، یہ فلاں، جن کے اوپر گورنمنٹ گاہے بگاہے پابندیاں لگاتی رہتی ہے، کل عدم تنظیمیں ان کو قرار دیتی رہتی ہے. دوسرا یہ کہ جب محرم کے دن آتے ہیں ان دنوں میں بھی گورنمنٹ مختلف علماء کے اوپر پابندیاں لگاتی ہے کہ اتنے 50 علماء اٹک میں داخل نہیں ہو سکتے محرم کے دنوں میں، 20 علماء جیل میں نہیں داخل ہو سکتے، کیونکہ یہ جا کے وہاں پہ نفرت اور شر انگریزی کی تعلیم اسلام کے نام پر پھیلاتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ان کے نام کے اوپر نفرت اور فرقہ واریت کی تعلیم انہوں نے 65 سال دی ہے. اسی وجہ سے تو آج ہمیں اسلام کا نام و نشان نہیں نظر آتا. اثار، قربانی، جذبہ. بہت شکریہ بھائی آپ کا، بہت شکریہ، آپ نے بڑی جو ہے جذباتی انداز میں دلوں پر دستک دی. جی چوہدری صاحب، اس سوال کو تھوڑا سا رسپونڈ کرنا، تاریخی حقائق تھوڑے سے درست رہنے چاہیے تاکہ ناظرین سامعین سارے پراپر پراسپیکٹیو میں چیزوں کو دیکھیں. ایک تو میرے بھائی کے جغرافیے میں تھوڑی سی کمی ہے. ہندوستان کے پاس ایسا کوئی زمینی راستہ نہیں ہے جو افغانستان لے کے جاتا امریکن ٹروپس کو. ایک بات، مشرف کی سٹیٹمنٹ اس وقت یہ تھی کہ اگر میں نہ کرتا امریکن پریزیڈنٹ کے فون کے نتیجے میں تو پاکستان سٹون ایج میں داخل ہو جاتا. تو ناقدین مشرف اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ہاں کرنی تھی تو وہ پھر تھوڑی سی غیرت اگر آپ کھا لیتے، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کی بجائے آپ صرف یہی شرط رکھ دیتے کہ پاکستان کے غیر ملکی قرضے ان کی لائبلٹی امریکہ لے اور IMF کے جو چنگل سے پاکستان جو چنگل میں پھنسا ہوا ہے اس کو آزاد کر دے، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنے بندے مرواتے ہیں اور ہم تیار ہیں، تو اس وقت یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. بالکل ٹھیک. اور آج ہوتا کیا کہ ہم نے جو قربانیاں دی ہوتی اس کے نتیجے میں جو جانے والے تھے وہ تو چلے جاتے، لیکن جو باقی بچ گئے تھے وہ کم از کم 14,000 ٹریلین کے قرضے سے آزاد ہوتے. لیکن ہوا کیا کہ پرسنالٹی اورینٹڈ اپروچ کے نتیجے میں اس نے اپنے اقتدار کو دوام بخشا اور منوعاً جو ایجنڈا تھا اس کا نفاذ کیا گیا. اور پھر دوسری بات میرے عزیز نے کہی کہ یہ طالبان پاکستان میں آ کے لڑتے ہیں، یہ اس طرح نہیں ہے. یہ طالبان بنانے میں، ان کو اسلحہ سازی اور ان کی تربیت کرنے میں بہت بڑا رول امریکہ کا ہے. اس وقت یہ طالبان نہیں تھے، اس وقت یہ جہادی تھے، حریت پسند تھے، اور ان کی مانیٹرنگ اور ان کی تربیت بھی CIA کرتی تھی. کیونکہ مقابلہ روس سے تھا، دشمن روس تھا، اور بنیادی طور پر جو کولڈ وار تھی، جو کولڈ وار کا دشمن تھا، جو ریچ تھا، اس کو منطقی انجام تک پہنچنا تھا اور پہنچانا مطلوب تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس فیصلے کی ہاں بھی ایک عامر نے کی تھی، کسی منتخب حکومت نے نہیں کی تھی. اور جب اس عامر نے ملکی مفاد میں سوچنے کی کوشش کی تو پھر وہ طیارے سمیت، تاریخ جانتے ہیں آپ بھی. جی فرمائیے. جی ایک کال لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بول رہے ہیں؟ جی میں اشتیاق بول رہا ہوں. چوہنوار صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی آپ اگر مہربانی فرما کے اشتیاق صاحب اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیں تو اس سے مجھے بڑی آسانی ہوگی اور آپ کو بھی آسانی ہوگی. میری صرف عرض اتنی ہے کہ چوہی صاحب کو بات کرنے کا موقع دیا جائے، کیونکہ وہ جو کالر اتنی لمبی بات کرتے ہیں چوہی صاحب اس کا کیا جواب دیں. انہیں جو وہ بات کر رہے ہیں انہیں وہ بات کرنے دیجیے. لوگ نے ادھر جو ہے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی اشتیاق صاحب چوہی صاحب میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام اور میرا ثقافت نبھا رہے ہیں ملا چناتریاں میں. جی آج بات کر رہے ہیں
सुकासन घर है उनके। सुकासन जिला पिंबर से मेरा तल्लक है, मोहल्ला चनातरिया में चौधरी साहब जो है। अच्छा इश्तियाक साहब, आज के प्रोग्राम में चौधरी साहब को बात करने दी जाए, कॉल इतनी लंबी करते हैं वो क्या, फिर बात वो क्या करेंगे? आपकी बात से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। और आज के प्रोग्राम में अगर आपने देखा है कि हमने तमाम कॉलर्स जब आते हैं तो उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि ख़ास तौर पर आज के प्रोग्राम में अपनी राय ना दें बल्कि सिर्फ सवाल करें अगर कोई है तो बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने आके एक मुस्बत बात की। मेरा ख्याल है कि आने वाले कॉलरों को आपकी इस बात पर अमल करना चाहिए। ये चौधरी साहब बात उधर चूँकि हम बरतानिया में बैठे हैं, बरतानिया में रह रहे हैं और ये टीवी भी किसी हद तक यूरोप की कम्युनिटी को प्रेजेंट करता है, तो हम बात फिर वही करेंगे जिसके ऊपर इधर से बाहर जब निकला सुबह मार्केट के अंदर जो लोगों ने देखना है ना, उन्होंने मुझसे यही सवाल करना है कि आपने हमारे बारे में क्या बात की, क्यों चोरी सब यही बात है। तो चीज़ है कि यहाँ के बरतानिया के जो कश्मीरियों की बात हमने शुरू की थी कि यहाँ के कश्मीरी, उनके साथ आपने बड़ी अच्छी बात किया कि ये अमाल का नतीजा है, इसमें साजिश नहीं है। सवाल ये है कि इस ताल्लुक़ को मजबूत बनाने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। और फिर ये है कि इस वक्त तो आपकी बहरहाल आपकी पार्टी की हुकूमत भी है जी, तो जी आखिरी कॉल जी, एक आखिरी कॉल ले लें उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं इमरान फजील बोल रहा हूँ। मैं बात कंप्लीट ही कर सका। मैं चौधरी साहब से सवाल करना चाह रहा था कि भट्टो साहब के दौर में जो उन्होंने कोयटा का जो पनामा प्रोजेक्ट कायम हुआ था, और उस वक्त हमें याद है मैं छोटा सा था और ये हेनरी किसिंजर वगैरह आए थे, तो उन्होंने भट्टो साहब को एक बात कही थी कि जी ये मेरे से बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश मेरी बड़ी मदर टंग है, लेकिन भट्टो मेरे से ज्यादा अच्छी बोलता है। तो उसके बाद जो भट्टो साहब ने उसको बात कही थी कि जी अगर तुम यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशन लगाओगे उसमें 2000 पाकिस्तानी यंगस्टर ट्रेनिंग लेंगे। और उसके बाद मैं ये जो से पूछना चाहता हूँ कि वो पनामा प्रोजेक्ट का क्या बना था? हाँ जी, ये भुट्टो साहब का चूँकि जिक्र आ गया, अब सच्ची बात है कि पनामा प्रोजेक्ट के बारे में मुझे भी इतना कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, सुना था उसके बारे में कुछ। तो अब पनामा प्रोजेक्ट और इस तरह के बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स, वो एक विजनरी आदमी था, वो एक लेजेंडरी आदमी था। उसने मुल्क को वो वाहिद तोहफ़ा दिया जो अभी दुआओं के बाद प्रैक्टिकली इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की वाहिद अलामत है। जब बात उस शख्स की बेटी की जाए तो शायद वो ज़माना भी इतनी मायूसी का नहीं था। ठीक, उससे आगे की दास्तान गम बयान करने का मुझ में हौसला नहीं है। माशाल्लाह चौधरी साहब, आपने खामोशी में बहुत बड़ी बात कह दी। अच्छा, जो हमने सवाल आपसे किया था पहले जी फरमाइए, बरतानिया के कश्मीरियों के हवाले से कि उनकी जो अपने मुल्क से ताल्लुक़ को जो कमज़ोर जो हो रहा है उसको किस तरीके से मजबूत बनाया जा सकता है? व्हाट्सअप इस पर जो मेरी अवेयरनेस कैंपेन थी उसका एक अहम तरीन जुज़ ये था आपका सवाल, जिसको मैंने कम्युनिटी के साथ शेयर किया, अपनी बात उन तक पहुंचाई। कमज़ोरी का मैं फिर अपनी पिछली गुफ्तगू को इस सवाल के साथ जोड़ता हूँ कि एक ज़ख्मी पाकिस्तान और गालिब अक्सरियत वाली मारूफ बददियानत सियासी क़यादत, इस तोहफ़े के साथ यहाँ का नौजवान जिसने रूल ऑफ लॉ के माहौल में आँख खोली हो, जिसको तमाम तर मजहबी आज़ादी हासिल है, जिसको कारोबार का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जो इस माशरे में अपने आप को मुकम्मल महफूज समझता है, वो जब कंपैरेटिव स्टडी करेगा तो फिर पिछले घर के साथ रिश्ता रखने की जवाज़ियत नहीं रह जाएगी। अब उसकी इस्लाह की सूरत क्या है कि हम उन बिद्दतों को, उन बुराइयों को जिनको हम बरतानिया में बैठ के दुरुस्त कर सकते हैं, उनको तो हमें एड्रेस करना चाहिए। चलें, यहाँ का नौजवान जाके पाकिस्तान के हालात दुरुस्त नहीं कर सकता, यहाँ का बरतानवी बुज़ुर्ग या बरतानवी शहरी जो ड्यूल नेशनल है वो पाकिस्तान में जाके कोई इनकलाब नहीं ला सकता। लेकिन जो करने का काम है, जिसकी तरफ मैंने निशानदेही की, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं 2 लफ्ज़ों में बयान भी कर देता हूँ। मसलन मैं कश्मीर की बात करता हूँ। कश्मीरी लीडरशिप यहाँ आती है,
یہاں پہ ہمارے دوست ایئرپورٹ جاتے ہیں، نعرہ بازی، استقبال، ان کی دعوتیں، ان کی شاپنگز، جاتے ہوئے لفافے، یہ ساری وہ کیفیات ہیں جو آپ کی نوجوان نسل ماننے کو تیار نہیں۔ حیا کے یہ جبری رشتے جو ایلڈرز نے قائم کیے ہیں، ان کو یوتھ تباہ و برباد کر دے گی، چونکہ ان میں لاجک نہیں ہے، ان میں جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ان میں صرف جذباتیت ہے۔ جو قیادت آزاد کشمیر میں عرصہ دراز سے سٹیٹس کو تبدیل نہیں کر پائی، جو آزاد کشمیر جو تعمیر و ترقی کا بیس کیمپ ہونا چاہیے، جس کو ہم نے تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ بنایا ہوا ہے، آپ اس آزاد کشمیر میں جب معاشی خوشحالی، رول آف لا، گورننس، بیسک ہیومن رائٹس کا تحفظ، بیسک ہیومن فیسلٹیز، ہیلتھ فیسلٹیز، ایجوکیشن فیسلٹیز، یہ ساری جب تک آپ اعلیٰ معیار کی نہیں فراہم کریں گے تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ اس بدحال خطے کے ساتھ ہم نے جانا ہے؟ اور کب تک آپ مذہب کے نام پر لوگوں کا استحصال کریں گے؟ کرنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے سیاسی رویوں میں تبدیلی پیدا کرتے ہوئے اصلاح کی طرف پہلا قدم تو اس طرح بڑھانا چاہیے کہ قیادت کو وظیفہ خور اور منگتا نہیں بنانا چاہیے۔ جو شخص ملک پاکستان یا کشمیر سے یہاں آتا ہے، وہ جہاز کا ٹکٹ لے کے آتا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ یہاں رہ بھی سکے، اپنے طعام اور قیام کا بندوبست بھی کر سکے، اور مہمان نوازی کے شرعی، قانونی، اخلاقی تقاضے اتنے ہیں کہ اگر کھانے کا وقت ہے تو کھانا پوچھ لیا جائے، اور اگر چائے کا وقت ہے تو چائے پوچھ لی جائے۔ دوسری بات، اس سے بڑا جرم ہم سے کیا سر زد ہو رہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو یہاں تشریف لے آئے وہ وزٹ ویزے پہ نہیں آئے تھے، اور ان میں سے کوئی ملک برطانیہ کی سیر و تفریح کے لیے نہیں آیا تھا۔ ان کو معاش کی مجبوریاں، فاقہ پرستی اور بدحالی یہاں پر ہجرت کرنے پر مجبور کر کے لائی تھی، اور وہ سب اس خواب اور اس خیال کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے یہاں پہ جو پیسے کمانے ہیں اس کے ذریعے ہم نے اپنے آنے والی نسلوں، اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب کی کفالت کرنی ہے۔ اس کے بعد حالات نے تبدیلی لی، ایک نئی نسل یہاں پیدا ہوئی، پروان چڑھی۔ بد نصیبی سے جن فیملیز کے پاس تھوڑا سا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ تھا، انہوں نے تو اپنے یوتھ کی، نظریے کی، عقیدے کی اور علم اور تعلیم اور تربیت کی حفاظت کر لی۔ جہاں پہ جنریشن گیپ آ گیا، وہاں پہ ہم اپنے احساس کمتری یا اپنے کمپلیکسز سے پیچھا نہ چھڑا سکے۔ آج بھی اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، یہاں پہ پیسے کی فراوانی ہے، لیکن الٹیمیٹلی کمزوری کیا ہے کہ ہم کردار کی پختگی کو بنیاد بنانے کی بجائے، اعلیٰ تعلیم و تربیت کو شناخت بنانے کی بجائے، ولا، قیمتی گاڑی، سیاسی شعبدہ بازوں کے ساتھ تصویریں بنوانا، یہ وہ ہمارے کمپلیکسز ہیں جن میں ہم فکسڈ ہو چکے ہیں۔ اور یہ اتنی معصوم کمیونٹی ہے جو برٹش پاکستانی کشمیری کمیونٹی ہے کہ برسرے چوک یہ لٹنے کو تیار ہیں، بار بار لٹنے کو تیار ہیں، اور ایسی معصوم قوم ہے کہ لٹتی ہے اور کسی جگہ ان کی ایف آئی آر بھی لانچ نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ایسے فراخ لٹنے کے مواقع جب وہاں سے آنے والوں کو مل جائیں تو کوئی مینٹلی ریٹارڈڈ تو نہیں ہے کہ معاف کر کے جائیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر کوئی اس چنگل سے بچنا چاہے تو اس کے لیے پھر دوسرا پھندا ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہاں کی سیاسی جماعتوں نے یہاں کے تمام کمیونٹی ہبز میں اپنی جماعتوں کی تنظیمیں قائم کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں خود کش حملے کی انتہا دیکھیں۔ اچھا، وہ جو سارے صدور اور جنرل سیکٹری ہیں وہ سب اس چکر میں ہیں کہ یہ ہماری شناخت ہے، اور اگر ان سے آف دی ریکارڈ پوچھا جائے بیشتر سے کہ بھئی کتنے میں پڑی ہے تو وہ ہزاروں پاؤنڈ میں پڑی ہوگی۔ وہ شناخت جو کسی کام کی نہیں ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر نکلیں تو پھر وہی جوتیوں والے صورتحال ہیں۔ یہاں تو وہاں آپ کو امیونٹی مل جائے نا کہ کسی جماعت کے صدر یا جنرل سیکرٹری ہونے کا شناختی کارڈ لے کے آپ پاکستان جائیں تو وی آئی پی پروٹوکول کال ملے گا، وہ بھی بات کوئی نہیں ہے۔ صرف شناخت کی کمپلیکس، پیسہ ہے لیکن شناخت نہیں ہے، دین سے دوری ہے۔
اگر شناخت اللہ کی مخلوق کی خدمت میں، کردار کی پختگی میں، فلاحی کاموں میں تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ بہتر شناخت ہے، اس دنیا کے لیے بھی، اگلی دنیا کے لیے بھی۔ اب بد نصیبی کیا ہے کہ ہمارے بالمقابل جو انڈین کمیونٹی ہے ہم سے بہت زیادہ ویل آرگنائزڈ ہے۔ یہاں پہ ایک ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے جس سے ذاتی طور پر مجھے شدید اختلاف ہے، مسلم احمدی کمیونٹی۔ وہ اتنی منظم ہے کہ جس لیول پر وہ برٹش گورنمنٹ کے اندر ان کی رسائی ہے آپ کی امیجنیشن سے بیونڈ ہے۔ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہماری سیاسی شعبدہ بازو نے ہمیں اتنا تقسیم کر دیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہاں اتفاق یا اتحاد کی کوئی بات کی جائے۔ میں کمیونٹی میں کراس دا بورڈ ہر مکتبہ فکر کے پاس جو میرے چاہنے والے تھے یا جنہوں نے مجھے مسترد بھی کیا، ان سب کے پاس گیا اور ان سے صرف ایک درخواست کی کہ یار یہ ساری تعصبات، یہ نفرتیں، یہ ذلتیں، یہ سیاسی تقسیم جس کو تم سیاست کہتے ہو یا شناخت کہتے ہو، اس کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آؤ، اور جس کو زیادہ خارش ہے وہ میرے ساتھ چلے اپنے اسی عہدے کے ساتھ، 15 دن وہاں گزارے، اگر اس کی چیخیں نہ نکلی تو میں اپنا نام تبدیل کرنے کو تیار ہوں گا۔ کرنا ہمیں کیا ہے؟ کرنا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں برٹش پارلیمنٹری سسٹم میں اپنا حصہ تلاش کرنا ہے۔ تعارف یہ ہونا چاہیے کہ فلاں راجہ صاحب لب ڈیم کے صدر، فلاں چودھری صاحب کنزرویٹوز کے صدر، فلاں مغل صاحب لیبر پارٹی کے صدر۔ جس ملک نے آپ کو عزت، وقار، شناخت، حق روزگار، حق تعلیم، کون سا حق ہے جو آپ کو یہاں میسر نہیں ہے؟ اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم میں ہم شامل ہونے کو تیار نہیں ہے، اور اگر کوئی بھائی ہمارا شامل ہو جائے تو بالکل وہ دوزخ کا وہ منظر ہے کہ جی یہ کنواں اس لیے خالی ہے، یہاں پہ دروگہ کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ پاکستانی ہے، جو اوپر جائے گا اس کو خود کھینچ لیں گے۔ تو ان خود کش رویوں کے ساتھ آپ اس ملک پاکستان میں بہتری تلاش کرتے ہیں، مجھے یہاں بہتری کی کوئی علامت نظر نہیں آتی۔ اگر ہم یہیں سے اپنی اصلاح احوال شروع کر دیں، تحریک آزادی کشمیر آپ کے ایئرپورٹ پہ نعرے مارنے سے یا آپ کی کانفرنس سے ہوگی، وہ اس برطانوی معاشرے کی سیاسی مین سٹریم میں شامل ہونے، اپنا انفلوئنس بنانے، یہاں پہ ایم پی ایم ای پی بننے کے بعد آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کی آواز کوئی سنے گا۔ یہاں کی مقتدر سیاسی شخصیات سے مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے، وہ کہتے ہیں آپ کے گروپس ہی اتنے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چون چون کا مربع ہے کیا ہے۔ تو اس انتشار کے ساتھ کون سی تحریک آزادی کشمیر، کہاں کی تبدیلی؟ میں نے برملا دوستوں سے یہ بات کی کہ آپ کے حلال مالوں پر آپ کے شرعی ورثاء، اولاد کا، والدین کا حق ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس فالتو پیسے ہیں تو اول خیش بعد درویش اپنے قریب عزیز و اقارب کی سرپرستی کیجیے خاموشی کے ساتھ، اللہ بھی راضی اور مخلوق بھی راضی۔ اور پھر بھی آپ کے پاس اگر بے تحاشا پیسے ہیں تو پھر اس دھرتی ماں کا حق ادا کیجیے جس نے آپ کو شناخت دے کے یہاں بھیجا۔ بے تحاشا ایسے غریب بچے اور بچیاں ہیں جن کو آپ کے پیسے سے آزادی مل سکتی ہے، جن کے نصیب کھل سکتے ہیں، جن پر صحت کے بند دروازے ہیں، وہ علاج معالجے کی بہتر سہولتوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، پھر یہ ان کا حق ہے۔ مجھے یہ بتائیے بھٹ صاحب کہ کس رسم و رواج کے مطابق یہاں پر ہم نے لفافہ سسٹم کو انٹروڈیوس کیا؟ کس رسم و رواج کے مطابق ہم اس لیڈرشپ کو شاپنگ کراتے ہیں جو آلریڈی پیسہ اتنی وافر مقدار میں حاصل کر چکی ہے کہ ان کے آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہے؟ اب جو معاشرے کی اصلاح چلیں، آپ سے پاکستان میں دہشت گردی بند نہیں ہوتی، آپ کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ایریا آف آپریشن ہی نہیں ہے، آپ سے وہاں کی اکانومی درست نہیں ہوتی۔ بھائی جو چیز آپ ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ ہمارا خوبصورت چہرہ ہیں، آپ ہماری بقا کی شاید چند علامتوں میں سے ایک ضمانت ہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھ کے، یہاں کے ڈاکٹرز کو دیکھ کے واقفان حال کہتے ہیں کہ نیشنل ہیلتھ سسٹم پاکستانی ڈاکٹروں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اس خوبصورت چہرے کو دیکھ کے اس بدصورتی کو ہم چھپا سکتے ہیں۔ آپ ہمارے سفیر ہیں، ہمارا خوبصورت چہرہ ہیں۔ اس خوبصورتی کا تسلسل اگر آپ آنے والی نسل کی حد تک بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو خدا را ان بدعتوں سے نکلیے، اپنے رویوں میں اصلاح پیدا کیجئے اور اپنی آنے والی نسل پر رحم کیجئے۔ ان کو ورثے میں کوئی ایک ایسی خوبصورت
حقائق کوئی ایک ایسی خوبصورت یاد دے جائیے جس کی بنیاد پر ان کا ملک پاکستان سے رشتہ قائم رہے. میری یہ درخواست ہے. جی بہت تفصیل سے آپ نے بات کی اس حوالے سے، اور آپ نے جو واضح کیا ایک بہت بڑا آپ نے ایک سمجھے کہ ایک راستہ کھولا ہے، ایک دعوت فکر دی ہے کہ یہاں کے کشمیریوں کو اور یہاں کے پاکستانیوں کو اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے اپنا کردار کس طرح ادا کرنا ہے، اور آپ نے ان کے کردار کا تعین بھی کر دیا ہے. اب یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اسحاق صاحب آپ آخری ایک سوال کریں. جی میں آپ نے چونکہ وہ آپ کے ٹرسٹ کے حوالے سے بات چل رہی تھی، آپ نے تھوڑا سا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بتائیں گے کہ آپ نے اویئرنیس کمپین کی بات کی ہے کہ اس ٹرسٹ کے حوالے سے آپ ایک اویئرنیس کمپین کے سلسلے میں برطانیہ آئے تھے. وہ ایکچولی اس کا پروجیکٹ کیا ہے اور آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا کیا مقامی لوگوں کو یا کس حد تک فائدہ پہنچے گا؟ دیکھیں جی، اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ بحیثیت سیاستدان میں اقتدار کے ایوانوں میں جو کام نہیں کر سکا، اپنے ناکامیوں کا اعتراف کرنے کے لیے، ان کا بہت چھوٹی حد تک ازالہ کرنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات کہ والد کی وفات کے بعد فکر آخرت کا جو تصور میں بالکل بھول بیٹھا تھا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہ کوشش کی کہ بھمبر میں حق انٹرنیشنل ٹرسٹ کے تحت ایک فلاحی ادارہ بنایا جائے. اس ادارے میں مجھے 3 کام کرنے ہیں. ایک اسلامک سینٹر اور ہمارے ڈویژن کی الحمدللہ سب سے بڑی جامع مسجد، میری خواہش ہے اگر اللہ تعالیٰ نے پوری کرنے کی ہمت دی، اس کی تعمیر کا کام پورے زور و شور سے جاری ہے. ساتھ ہی مجھے ایک فری ہاسپٹل ٹرسٹ ہاسپٹل بنانا ہے، اور اس کے ساتھ ایک پوسٹ گریجویٹ کالج اور یونیورسٹی بنانی ہے. تو اس کے لیے میں پوری طرح سے کاوشیں اپنی جاری رکھے ہوئے ہوں. یہاں پر مجھے اویئرنیس کمپین صرف اس حوالے سے چلانی تھی کہ یہاں پہ چیریٹی یا ڈونیشن کا نام لینا میں اس لیے جرم سمجھتا ہوں کہ اتنے بدنام سیاستدان یہاں ہو چکے ہیں یا کر دیے گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے امیج بلڈنگ کا خیال رکھا نہیں ہے کہ اگر آپ جنون نیکی کی بھی دعوت دینا چاہیں گے تو آپ کے دامن پہ غلاظت کی چھینٹیں آئیں گے. اس لیے شکر الحمدللہ مجھے چند دنوں میں واپس جانا ہے، اور یہاں نہ تو میں نے کوئی ڈونیشن کی بات کی ہے، اور نہ ہی یہاں میں نے کسی چیریٹی کی بات کی، اور نہ ہی مجھے کرنی تھی. مجھے کرنا یہ ہے کہ میرے والد محترم جو یوسف علی صاحب فرماتے تھے کہ برطانوی معاشرہ میں رہنے والے اور بسنے والے افراد کرپشن کے حوالے سے پاکستان کے مقابلے میں کم کرپٹ لوگ ہیں، چونکہ یہاں پہ لوگ کر کے کھاتے ہیں، شارٹ کٹس تو ہیں نہیں ہیں. تو مجھے یہاں پہ اپنے ادارے کی ایک آئینی باڈی تشکیل دینی ہے، ایک یہاں پہ ٹرسٹ بنانا ہے جس کی بینیفیشری وہ ٹرسٹ ہوگا، اور اس کو بنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اگر میرا وقت قریب ہے اور مجھے اس دنیا سے جانا ہے تو پھر میرے بعد تسلسل قائم رہے، پرسنالٹی اورینٹڈ اپروچ کی نتیجے میں جو میں محنت کر رہا ہوں وہ ضائع نہ ہو جائے، اس کو ایک انسٹیٹیوشنلائزڈ اپروچ دے جاؤں. اور پریکٹیکلی حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا دوستوں کی خدمت میں کہ آپ سے کچھ لینا نہیں ہے، آپ کو کچھ دے کے جانا ہے. بہت شکریہ چودھری انوار الحق صاحب کہ آپ تشریف لائے، اور آپ نے بہت کم وقت میں بہت بڑی بڑی باتیں کہہ دیں. چودھری اسحاق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور بہت شکریہ. ناظرین، بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک تو نے بتایا ہے کہ وہ یہاں پر ایک فلاحی مقصد کے لیے آئے تھے، لیکن ساتھ وہی بات کہ انہوں نے جو ایک بہت بڑا ایک راستہ کھول دیا ہے کہ برطانیہ میں بسنے والے کشمیری، ہم اس بات کو بلیم تو کرتے ہیں کہ پاکستان میں یا آزاد کشمیر میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے، حکومتی سطح پر کیا ہونا چاہیے، اور انہوں نے اس کا سیدھا سا جواب دے دیا. انہوں نے کوٹ جو ہے بال جو ہے وہ آپ کی کوٹ میں پھینک دیا کہ برطانیہ میں رہنے والے کشمیریوں کو خود اس معاشرے کے آزاد کشمیر کے معاشرے کو یا پاکستان کے معاشرے کو اپنے کردار سے درست کرنا ہے، اور ان کے لیے ایک راستہ کھولنا ہے. جب آپ خود درست ہوں گے تو ان کو بھی درستگی کی طرف آپ مائل کر سکیں گے. یہ ایک ایسا میرا خیال ہے کہ ایک انہوں نے ایسی بات کی ہے جس پر بہت سے ناقدین اور بہت سے مفکرین جو ہیں وہ سوچنے پر مجبور ہوں گے. ہمارا آج کا پروگرام کا مقصد حل ہوا. آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.